Allah'ını seversen. Teşekkür ederim. किताब पे ओके आपके बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले तो खुद बहुत प्रिविलेज महसूस कर रहा हूँ कि जहाँ पे उर्दू की बात है या किताब की बात है, अदब की बात है, पोइट्री की बात है, वहाँ पे वसी शाह साहब का नाम जो है उससे कौन वाकिफ़ नहीं है। पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, पूरे बरसगीर के अंदर, एशिया में, अमेरिका, कनाडा में आपकी बड़ा नाम है आपका जी। सो इट्स अ प्लेजर फॉर मी। मेरे लिए बहुत और मेरे लिए देखिए जी, एक तो आपने कहा खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ जाती है, तो आपने अगर मुझे हसीन कहा और ये कहा कि मेरे में नज़ाकत भी है, तो आई होप मेरी बेगम सुन रही हूँ। तो ये वो तो खुद आपने बड़े अच्छे टाइम पे कहा जब मेरी बेगम जैसी वॉकिंग कर रही थी। सुना है आपने, हसीन भी हूँ, नज़ाकत भी है मेरे अंदर जी। तो आपने जो पूछा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए कि जैसे कि आपको पता है कि मैंने ये आदमी की हैसियत से लिखी। ठीक है। मैं स्कॉलर नहीं हूँ और मैं स्कॉलर बनना भी नहीं चाहता। मैं एक आम इंसान था जिसने एक आम इंसान होने की हैसियत से खुदा और आखिरत के मुतल्लिक कुछ सवालात पूछे, और उन सवालात का मुझे एक वक्त आया जब लगा कि बहुत तसल्ली बख्श जवाबात जो है मिल गए। तो फिर मैंने उन सवालात को पेन डाउन किया ताकि कोई और आम इंसान जो आलिम नहीं है, जो आलिम बनना भी नहीं चाहता, अगर वो सवाल पूछ रहा है जो मैं पूछ रहा था, तो शायद उसकी तशफ़ी हो सके इस किताब से। लेकिन जब मैं इस पॉइंट पे आ गया जो ग़ालिबन 2017 का पॉइंट था, जब मुझे महसूस हुआ कि खुदा का वजूद है और ये वही खुदा है, ये वही खुदा है जिसने आखिरी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, उससे पहले हज़रत ईसा से बात की, हज़रत मूसा से बात की, हज़रत इब्राहीम से बात की, हज़रत नूह से बात की। और कुरान में लिखा हुआ है कि हज़रत इब्राहीम से पहले अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया के अंदर, कौमों के अंदर लोगों को मुख्तलिफ करके उनसे बात करता रहा ताकि हिदायत दें उन लोगों को। तो ये वही वाला खुदा है जो इब्राहिमिक फेथ्स वाला जो एग्जिस्ट करता है। तो फिर इस खुदा के मेरे से मुतल्लिक कुछ मुतालबात थे, और उनमें से बहुत से मुतालबात वसी भाई ऐसे थे जिनको पूरा करना मेरी तबीयत पे बहुत गरां गुजरा, बहुत गरां गुजरा। उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे बहुत पसंद थी, मुझे छोड़ना पड़ी। और फिर ऐसे बड़े रवैये थे जो इंसान के लिए कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि वो रवैये मेरी आखिरत को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, मेरी आखिरत को ख़तरे में डाल सकते हैं, तो उन रवैयों को मुझे चेंज करना पड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्लाह ताला कुरान में, हम सबके पास वो किताब है, उसमें बहुत रिपीटेटिवली ये बात करते हैं कि रहमान के बंदे वो हैं जो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हैं। सुभान अल्लाह। जब उनको गुस्सा आता है तो उस पर काबू पाते हैं, ज़ब्त रखते हैं, लोगों के कसूर माफ़ करते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जी, और जब मेरे बंदे वो हैं कि जिनके साथ जब बुराई भी होती है तो उसका रिस्पॉन्स अच्छाई से देते हैं। तो अल्लाह ताला की इस तरह के मुतालबात, क्योंकि हम जानते हैं कि जब गुस्सा आता है तो गुस्सा फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। और हमारे मर्द भी, हमारी औरतें भी माशाल्लाह गुस्से के मामले में बहुत नोन है सब कॉन्टिनेंट की, जो ख़ास तौर पर ख़वातीन है। मैं खुद ऐसे घर से हूँ जहाँ पे मेरी घर की ख़वातीन, चाहे मेरी बेगम हो, चाहे मेरी वालदा हो, चाहे मेरी बहन हो, बड़ी पावरफुल ख़वातीन है, ठीक ठाक पावरफुल ख़वातीन है। मैं और मेरे वालिद साहब तो सारी ज़िंदगी डांट ही सुनते रहे उनकी। तो अल्लाह ताला के जब ऐसे मुतालबात सामने आए तो बहुत मुश्किल था इनिशियली अपनी पर्सनालिटी पे जबर करके अल्लाह ताला के मुतालबात को पूरा करना। गुस्सा आए और अपने आप पे ज़ब्त कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह जब अल्लाह ताला, दुनिया क्योंकि दारुल इम्तिहान है, कभी दे के आजमाते हैं, कभी ले के आजमाते हैं। बेशक जब देते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो लोगों के दिल में आपकी इज्जत हो, लोगों के दिल में मोहब्बत हो, जिसको शोहरत हो, फेम हो, कुछ शोहरत कहा जाता है, तो इंसान ज़्यादातर इस खुशफहमी में मुब्तला हो जाता है कि शायद ये मेरी अपनी किसी क्वालिटी की वजह से मुझे मिला। अल्लाह ताला की बात को जब आप गौर से सुने वसी भाई, तो एहसास होता है कि मेरी शक्ल, मेरी एबिलिटीज़, और ये हर मुसलमान को ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए, चाहे वो
اسکالر ہو یا عام انسان ہو, ایکٹر ہو, بینکر ہو, انجینئر ہو, بڑی بیسک بہت ہی بنیادی بات ہے. بنیادی بات ہے کہ اگر میں مسلمان ہوں تو میں کیا مانتا ہوں. میں یہ مانتا ہوں کہ میری شکل, میرا ٹیلنٹ, میرا ہر ایٹریبیوٹ وہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. بے شک وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کے بھیجا. تو اس لیے ان چیزوں پہ تکبر کرنا یا ان چیزوں پہ شیخی بکھیرنا جن کو حاصل کرنے میں آپ کو کوئی کمال تھا ہی نہیں, تو اس سے بڑی بیوقوفانہ بات کیا ہو سکتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بات کو جب ماننا شروع کیا کہ اچھا جو میرے پاس ہے وہ میرا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے اس کے اندر. دوسرا, اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ نہیں پسند جو تکبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ نہیں پسند جو شیخی بکھارتے ہیں. اور تکبر اس کو تو باری تعالیٰ نے اپنی چادر کہا ہے کہ چادر کا اللہ نے کہا متکبر سے میری چادر میں ہوں اس قدر نہیں کہ ایگزیکٹلی. اور بدقسمتی سے یہ ایسا دور ہے, یہ ٹک ٹاک کا دور ہے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, فیس بک کا دور ہے, انسٹاگرام کا دور ہے, جو بذات خود کوئی بری چیزیں نہیں ہیں. جی جی, لیکن ان کے اوپر جس طرح کے رویوں کو ترغیب دی جا رہی ہے جس میں تکبر ہے, شو آف ہے. میں اکثر ٹک ٹاک پہ جاتا ہوں, آپ لوگوں نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی, بڑا رواج آ گیا کہ دیکھو میرے پاس کتنا پیسہ ہے, کتنی بڑی گاڑی ہے, میں اتنا پیسہ کماتا ہوں, تمہیں بھی سکھاتا ہوں پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے. پھر پروٹوکول دکھائے جا رہے ہوتے ہیں, بڑی متکبرانہ قسم کی چال ڈھال ہوتی ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہ ناپسند ہے, نفرت ہے ان چیزوں. بالکل درست ہے. میں حمزہ آپ کنٹینیو کیجیے گا, اس کی انتہا یہ ہوتا ہے وسیع بھائی, یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتا ہوں اس بارے میں. ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ کے پاس, انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اچھے کپڑے پہننا بڑا اچھا لگتا ہے, مجھے اچھے جوتے پہننا بڑا اچھا لگتا ہے, تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ تکبر نہیں ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تکبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھے کپڑے اچھے جوتے پہننا یہ تو خوبصورت چیز ہے, اللہ تعالیٰ خوبصورت کو پسند کرتے ہیں, خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. تکبر یہ ہے. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ چیزیں دیکھ کے واقعی لگتا ہے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کے رسول تھے, نبی تھے. 2 جملوں میں اس کوزے کو, سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. آپ نے کہا تکبر یہ ہے کہ نمبر 1 کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں اور دوسروں کو حقیر اور چھوٹا سمجھیں, یہ تکبر ہے. اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ تکبر وہ ہے کہ جب پتہ لگ جائے کہ یہ بات ٹھیک ہے تو پھر بھی اس کو ڈینائی کر دینا, یہ تکبر. واہ, تو اس لیے تکبر سبحان اللہ. تو تکبر جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, وہ ہم ویسے رائٹ ہی نہیں رکھتے تکبر کرنے کا, بیکاز ہم جو ہیں ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اور حق جاننے کے باوجود اپنی انا کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ میں کچھ اور سوچتا ہوں اس کا انکار جو ہے یہ بھی تکبر, وہ بھی تکبر. کیا اچھی حق سمجھ آ گیا لیکن لیٹس سے وہ میرے مسلک کے خلاف جاتا ہے, میری نیشنل آئیڈیالوجی کے خلاف جاتا ہے, میرے جذبات کے خلاف جاتا ہے, یا میرا اس سے کچھ مالی نقصان ہونے کا خدشہ ہے, یا میرے آباء و اجداد کے بلیفس کے خلاف جاتا ہے. ٹھیک, تو یہ ساری چیزیں تکبر میں آتی ہیں. اس لیے میں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے, میری گزارش ہے, میں بلکہ بھیک مانگتا ہوں جہاں تک میری آواز جاتی ہے ان لوگوں سے کہ ایک چیز کو زندگی میں اپنے اوپر چیک رکھنا شروع کر دیں, تکبر نہیں کرنا. آپ جو ہیں, آپ کی جو شکلیں ہیں, آپ کی جو صحت ہے, آپ کے اعضاء ہیں, آپ کے ارد گرد جو مال و دولت ہے, اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کا کوئی کمال نہیں, کوئی کمال نہیں. اور اس کی مثالیں ہمارے ارد گرد بھی ملتی ہیں. بے شک مومن کو نہ بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, نہ بہت ہی خوشی میں وہ دیوانہ ہو جاتا ہے. بڑی عمدہ بات کی. میں اگر صرف آپ سے مزید اسپیسیفک اگر ہو کے صرف یہ پوچھوں, مگر دین نے مزید کتنا آپ کو ہمبل کیا؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں میں پریچی نہیں ہونا چاہ رہا, نہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت اچھا ہوں, لیکن دین نے مجھے کتنا تبدیل کر دیا, ایسی بات نہیں ہے. یہ سوال اس لیے بڑا ضروری ہے. اچھا, میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کچھ بھی وہ نہیں ہے. میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں, مجھے اپنا بھی پنجابی کے اندر میں اپنے کپڑے پہنا ہے کہ یہ بالکل کوئی اس میں سے بیشتر چیزیں ڈیسائیڈڈ نہیں تھی. ہم نے صرف یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آپ جو پوچھنا چاہیے پوچھیے اور میں اپنے اس کا جواب دوں. بالکل. تو آپ بالکل اس پہ وہ نہ کیجیے. میں نے ہرگز ان کو پیسے نہیں دیے اپنی تعریف میں میری جو حقیقتاً رائے ہے میں اسی کے اوپر. تھینک یو جی. یہ آپ کا سوال اس لیے بڑا ضروری ہے وسیع بھائی کیونکہ دین کیا ہے؟ دین اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ ایک خدا ہے, اور اس خدا نے سب سے امپورٹنٹ بات یہ جو میرے لیے بڑی اہم تھی کہ اس خدا نے مجھے جواب دہ کرنا ہے قیامت کے دن جو میں نے دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے اس بارے میں. یہ پورا دین کا پیغام یہ. اب دین اگر آپ کی زندگی میں اور آپ کی شخصیت میں تبدیلی نہیں لا پا رہا تو آپ کے کسی ریچول کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جتنے مرضی
دعوے کر لیں کہ میں مسلمان ہوں، میں یہ ہوں، میں ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر وہ آپ کے اندر وہ تبدیلی نہیں کر پا رہا. اور یہ اس لیے بڑا ریلیونٹ سوال ہے وسیع بھائی، کیونکہ ہم ایک ایسے ملک سے ہیں جہاں پہ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دین نے ہمیں ایز اے معاشرہ تبدیل نہیں کیا. بہت افسوس دین ہے. ایک بڑی سطحی چیز رہ گئی ہمارے معاشرے میں. زیادہ تر لوگ، ایٹ لیسٹ میرا یہ ماننا ہے، میرے ادنا سے اوپینین کے اندر، زیادہ تر لوگ مسلمان صرف اس لیے ہیں کیونکہ مسلمان پیدا ہو گئے ہیں. ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں ہے. اس لیے ہمارے ملک کے اندر سب سے زیادہ جو عمرے کے اوپر لوگ جاتے ہیں ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں، حج پہ لوگ جاتے ہیں ملک میں پائے جاتے ہیں ہمارے، زیادہ تر مسجدوں میں لوگ ہمارے ملک میں. لیکن بدیانتی پہ بھی ماشاءاللہ ہم ٹاپ 10 کے اندر ہیں. بدیانتی میں، ملاوٹ میں بھی ٹاپ 10، قطار توڑنے میں. ایگزیکٹلی. ایک تھوڑی اتنی خطرناک بات ہے. اور اس لیے آپ کا سوال بہت اہم ہے کہ دین پہ جب آپ مانیں تو پھر دیکھیں کہ دین کیا میری زندگی میں تبدیلی کر پا رہا ہے یا نہیں. میری ذاتی زندگی میں تو دین نہیں ساری تبدیلی. میں پہلے بڑا غسیلہ سا آدمی تھا، تکبر بھی میرے اندر بڑی حد تک تھا. میں ایک بڑا کانفرنٹیشنل آدمی بھی تھا، اور میرا ماضی گواہ ہے اس بات کا. میں ایک چینل پہ شو بھی کرتا تھا، بڑا غصہ کرتا تھا، لوگوں کو بڑا جج کرتا تھا. اس لیے ہر تیسرے دن میں ٹویٹر پہ ٹرینڈ بھی کر رہا ہوتا تھا، کیونکہ میں کوئی ایسی، میں نارمل بات بھی اتنے کنٹروورشل طریقے سے کہتا تھا کہ میں لوگوں کو offend کر جاتا تھا. لیکن یہ دین کی وجہ سے پھر میں نے اپنے اوپر ضبط کیا، اپنے آپ کو چینج کیا. اور اللہ کرے کہ آگے بھی اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو کمپلیٹلی ویسا بنا لوں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ٹھیک ہے. تو دین نے ایک بہت بڑی عمدہ بات ہے. دیکھیے نا، اصل میں کہ ہماری تو ابتدائی اذان سے اور اس سے کلمے سے ہوتی ہے، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں، کون سا ایسا رستہ تھا، کون سی ایسی کمپنی تھی جس نے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے عباسی خاندان کے شخص کو زندگی کے کسی فیز میں وہاں پہنچا دیا کہ جہاں اس نے کہا کہ خدا نہیں ہے. دیکھیے جی، اس کا سادہ سا میں جواب ہی دینا چاہوں گا کہ میری یہ بھی خواہش ہے کہ ہم آڈینس سے بھی بات چیت کریں انشاءاللہ. تو اس لیے میں اپنے جواب کو بہت چھوٹا رکھوں گا. دیکھیں، میرے لیے، میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا، ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوا جہاں پہ میرے کانوں میں بات پڑی کہ کسی قسم کا خدا ہے اور کسی قسم کی آخرت ہے. تو جب اپنے ٹین ایج پہ پہنچا تو میں نے سوچا کہ یار میری ایک زندگی ہے جس کو میں نے جینا ہے، اور پھر میں نے ایک ٹائم پہ مرنا ہے. میں زندگی کو کیسے جیوں؟ اس سوال کے جواب کے اندر کہ میں زندگی کو کیسے جیوں، اس سوال کا جواب حاصل کرنا بھی ضروری تھا. کہ جو میرے کانوں میں باتیں پڑتی رہتی ہیں کہ کسی قسم کا خدا ہے، ایک آخرت ہے، اس میں میری جواب دہی ہونی ہے، اس کے نتیجے میں کوئی جنت ملے گی، کوئی دوزخ ملے گی، یہ بہت بڑی باتیں ہیں. یہ بہت بڑی باتیں ہیں. تو میرے لیے یہ جاننا بڑا ضروری تھا کہ ان باتوں میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں. اگر تو ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ بہت اچھا انسان ہونے کے باوجود صرف اس لیے جہنم میں کیوں جائے گا کہ وہ غیر مسلم ہے. یہ بات مجھے نہیں سمجھا سکے ریگولر جو ہمارے علماء ہیں. اس کے علاوہ ایسے بہت سارے سوال تھے، لیکن میں نے دیکھا اپنی جرنی میں صرف ایک چیز نوٹس کی ہے کہ چاہے آپ الحاد کی طرف جائیں یا مذہب کی طرف آئیں، آپ اگر اپنی سرچ کو سنسیئر رکھیں، اس میں اخلاص قائم رکھیں، تو آپ کسی بھی نتیجے پہ پہنچیں گے. اگر غلط نتیجے پہ بھی پہنچے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میرے سامنے وہ کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کے آئے گا، ایک صاف دل لے کے آئے گا، اور علم کی عمل کی جینوئن غلطی کو اللہ معاف کر دے. تو جس بھی نوجوان کے ذہن میں جو بھی خیالات آتے ہیں، اپنی سرچ کو آپ سنسیئر رکھیں، اپنی سرچ کو مخلص رکھیں، اور یہ تسلی رکھیں کہ اخلاص کے ساتھ کسی بھی نتیجے میں پہنچیں گے تو جس خدا کا تعارف قرآن کے تھرو مجھے ہوا ہے وہ انشاءاللہ آپ کی جنون غلطی کو معاف کر دے گا، لیکن اخلاص کو کمپرومائز نہیں ہونے دینا. یہی بات جو حمزہ کہہ رہے ہیں، بشرطِ استواری اصل ایمان ہے. ایگزیکٹ یہی بات. بالکل. یہ جو کمٹمنٹ ہے اپنے شاہ صاحب کا یہ کمال ہے کہ جو میں نارمل الفاظ میں بات کرتا ہوں اتنی خوبصورت پوئٹری سے اس کو آگے اسی سانچے میں ڈالتے ہیں. نہیں، وہ غالب نے کہا تھا تو اچھا اوکے. اب ہم تو ڈی این اے کی ڈسکوری ایسی چیز تھی کہ اب جو بڑے بڑے ملحدین اسکالرز ہیں یا فلسفی ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ڈی این اے جو ہے یہ نیچرل اکرنس نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ذہن کار فرما ہے، کوئی انٹیلیجنس کار فرما ہے. تو مجھے اس کنکلوژن تک لانے میں کہ اس ساری چیز کے پیچھے کوئی ذہن کار فرما ہے، اس کا سائنس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. مذہب نے پھر مجھے اس ذہن کی آئیڈینٹی بتانے میں رول اپنا پلے کیا کہ اچھا اگر وہ ذہن ہے تو وہ انٹیلیجنس ہے، تو وہ کون سی والی انٹیلیجنس ہے؟ کیا وہ ہندوازم والی ہے، کیا وہ کرسچینٹی والی ہے، یہودیت والی ہے، اسلام والی ہے یا اسلام والی ہے؟ تو مذہب آیا اس انٹیلیجنس کی آئیڈینٹی مجھے بتانے کے لیے. یہ بات کہ اس ساری چیز کے پیچھے کسی ذہن کا ہاتھ ہونا چاہیے، حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک مجھے پہنچانے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نشانیاں رکھی ہیں، ہمارے اراؤنڈ نشانیاں رکھی ہیں، ان نشانیوں نے بہت بڑا رول پلے کیا. بالکل ٹھیک ہے،
بالکل ٹھیک ہے. ایک بیہیویئر ہوتا ہے وہ تھا آپ کا, اس نے بھی کچھ تبدیلی کی آپ میں کہ نہیں؟ میرا دین پہ آنے سے پہلے اوور آل رویہ جو ہے وہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسے انسان کا تھا جو بڑا کیئرلیس تھا, جو بڑا سیلف رائچس تھا, اور اس کے اندر پیٹریارکی بھی بہت حد تک تھی, کیونکہ مجھے وہ توازن نہیں تھا سوچ کے اندر کہ مرد اصل میں کیا ہوتا ہے, عورت اصل میں کیا ہوتی ہے, ان کے رولز کیا ہوتے ہیں, اور ہر مرد اور عورت کے پیچھے اللہ تعالیٰ خود کھڑے ہوئے ہیں, میں کسی کے ساتھ بھی ڈیل کروں, یہ ریئلائزیشنز نہیں تھے, میں بہت سطحی طرح کا آدمی تھا. تو دین نے آپ کے جو خانگی زندگی ہے اس میں بھی آپ کے رویے کو جی بہت زیادہ یا بہتر, بالکل, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا واحد تقاضا اپنے ماننے والوں سے یہ ہے کہ چاہے باہر کی ڈیلنگ ہو, بزنس ڈیلنگ ہو یا گھر کی ڈیلنگ ہو, آپ نے انصاف پہ قائم رہنا. جی جی تو آپ نے جذباتیات سے بالاتر ہو کے ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ بھی انصاف کا تقاضا کیا ہے, اور میں نے وہ کرنا ہے چاہے وہ میری پسندیدگی کے خلاف ہو یا چاہے وہ میری سوچ کے خلاف ہو. جب آپ انصاف کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں چیزیں ویسے ہی ہموار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. میرا یہ تجزیہ رہا ہے. اور آقا نے فرمایا ایک موقع پہ کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے. بالکل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہت بہتر ہے. اسی حدیث کی ایک ویریشن یہ ہے کہ آپ نے مردوں کو ایڈریس کر کے کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جان رکھو کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں گا. کیا جزاک اللہ, سبحان اللہ. قیامت کے دن مردوں سے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمہارا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیا ہے. باقی دنیا کے بارے میں بعد میں سوال. بالکل درست. ہوتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ فرمایا کہ یہ بات مجھے اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں, تو ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نرم ہوں جی, اور میں نرمی کو پسند کرتا ہوں, اور جو کچھ میں نرمی کو عطا کرتا ہوں میں کبھی بھی سختی کو عطا نہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو الفا میل ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اصل مرد مومن ہے, وہ مرد مومن ہے کہ جو واقعی گھر کے اندر ایک بھیگی بلی ہے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنی والدہ کے لیے, اپنی بہن کے لیے, اس کا دل سراسر رحمت ہے. سبحان اللہ. اور وہ اس خوف سے بھی سراسر رحمت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جب ایک مرد کی ماں کو, بہن کو, بیوی کو کھڑا کیا جائے گا اور ان کی گواہی لی جائے گی کہ بتاؤ بھی کیسا شوہر تھا, یہ کیسا بیٹا تھا, یہ کیسا بھائی تھا, تو اس وقت اگر انہوں نے کچھ غلط بات کر دی تو آپ کی آخرت کمپرومائزڈ ہے, اس سے آگے شاید بات ہی نہ جائے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ گھر کے اندر بھیگی بلی بنو اور باہر بے شک جتنے مرضی بڑے چیتے بن جاؤ, نیور بی دی ادر وے اراؤنڈ. کیا اچھا. دیکھیے دین کا یہ محبوب ہے, انسان کو انسان بنانے والا, شفیق بنانے والا ہو, ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. میں نے ابھی جو میرا لاسٹ ایگزیبیشن تھا وہ لاہور میں تھا, اور ہمیں علامہ اقبال صاحب کا شعر ہمیں دیا گیا, جو عورت پہ انہوں نے ایک پوئم لکھی ہے, اور وہ ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں, واہ واہ, اسی کے ساز ہے زندگی میں ساز. تو اس پہ ہم نے پھر اپنی پینٹنگ بنائی. اچھا, ویری گڈ. اور مجھے لگتا ہے کہ شاعری اور آرٹ بالکل بہت کنیکٹڈ ہے. جب تک ہمارے پاس لفظ نہیں ہوتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا بنانا ہے. جب الفاظ پڑھتے ہیں ہمارے ذہن میں تبھی میں کچھ کینوس پہ بنا سکتی ہوں. سو دیٹ واز ویری بیوٹیفل. تو اتنے انٹلیکچوئل سادہ انسان ہے, یہ میری ہر بات مانتے ہیں. جو آپ کہتی ہیں نہیں جی, ہم نے انہوں نہیں بلکہ ایک فیصلہ کیا اور مجھے وہ فیصلے سے آگاہ کیا, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ہمارے جو نوجوان کپلز ہیں سارے اس میں, بیکاز اٹ ورکڈ ویری گڈ فار اس, اب ہمارے 6 سال ہو گئے ہیں آلموسٹ, کہ کبھی بھی آرگیومنٹ کو ریزالو کیے بغیر آپ نے سنا نہیں. واہ. جو بھی آپ کا مسئلہ ہے, جو بھی لڑائی ہے, اور یقین جانے میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہے, اور اکثر وہ لڑائیاں اتنی شدت اختیار کر جاتی ہیں کہ علیحدگی تک نوبت آ جاتی ہے, لیکن آپ جو نظر دوڑائیں تو وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں, بہت ہی اتنی آرڈنری اور چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ تیسرا بندہ دیکھے کہ یار اس بات کو اتنا پھڈا کیا. تو اکثر ہماری ایگو روک دیتی ہے ہمیں کہ ہم اس بات کو اپولوجائز کریں. تو بس یہ اصول بنا لیں کہ آپ سونے سے پہلے نا جو بھی مسئلہ ہے جتنا بھی بڑا ہے اس کو ہم ریزالو کر کے سوئیں گے. کیونکہ میں آپ کو ایک اور خطرناک بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا, اور اس بات کو بڑا سیریسلی لیں کیونکہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ ایک تو دیکھیں ہمارے اندر دائیا رکھا ہوا ہے غلط کام کرنے کا, نفس ہمارے اندر موجود ہے, تو اس لیے ہم جو غلط کام کرتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے.
لیکن کچھ ایکسٹرنل قوتیں بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے، جو شیاطین ہیں، جو جنات میں ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے کانوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ میاں بیوی کے اندر پھوٹ ڈلوانا شیاطین کا فیوریٹ کام، یس، بیکاز جب میاں بیوی میں پھوٹ ڈل گئی، بچے برباد، نسلیں برباد، ان کی دنیا برباد، ان کی آخرت برباد، پورا گھر کا اسٹرکچر، خاندان اور پھر پورا معاشرہ اس افیکٹ وہ بیسک یونٹی ہل گئی پورا۔ اس لیے جو شیاطین ہیں جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنا ہے انسان کو، قیامت سے دور کرنا ہے، ان کا ون آف دا پرائم ہتھیار ہے کہ میاں بیوی کے اندر پھوٹ ڈلا ہو۔ اسی لیے شاید میں اس بارے میں شور نہیں ہوں کہ یا تو حضرت علی نے کہا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ شیاطین سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتے ہیں جب میاں بیوی آپس میں پھوٹ ڈلتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ بہت فرگیونگ ہو جائیں اور سونے سے پہلے ایک دوسرے کو بالکل معاملہ ریزالو کریں۔ سبحان اللہ، وہ اس کتاب کو لے اور اسے پڑھیں۔ دیکھو جی 5-6 چیزیں نہیں، میں اگر ایک ہی چیز لوگوں تک پہنچا پاؤں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈراموں کے تھرو، فلموں کے تھرو، فنکاری کے تھرو ایک نام دیا ہے، شہرت دی ہے، اس کے ساری شہرت کے تھرو اگر میں صرف ایک چیز لوگوں تک پہنچا سکوں تو وہ ایک چیز یہ ہے کہ پلیز قرآن کا صحیح انٹروڈکشن لے کے ایک دفعہ سیریس ایفرٹ کر کے کور ٹو کور اس کو سادہ ترجمے کو خود پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک عام آدمی کی حیثیت سے جس چیز نے میری بہت ہیلپ کی وہ یہ تھی کہ میں نے قرآن کا ترجمہ کھولا، اس کو کور ٹو کور پڑھا، ٹوٹل 8 یا 9 چیزیں تھیں جو مجھے سمجھ نہیں آئیں، ان کو میں نے مارک ڈاؤن کر لیا اور پھر ڈفرینٹ علماء کے پاس جا کے میں ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ ایکسرسائز پلیز آپ خود ایک بار ضرور کریں، کیونکہ یہ المیہ ہے کہ، اور یہ ہم میرے خیال اس پر سب متفق ہو سکتے ہیں کہ یہ المیہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بالکل بیک سیٹ پہ ڈال دیا ہے۔ ہمارے مذہبی باتوں کے اندر، بالکل جی، ہماری مذہبی باتوں کے اندر، مکالموں کے اندر، اور اب ذرا ایکسپیرینس کافی ہوا ہے مذہب کے بارے میں بات کرنے کا، کیونکہ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ ایک یو ایس کے اندر ادارہ ہے، میں اس کے لیے یو ایس اور کینیڈا ہر سال جاتا ہوں، تو بہت موقع ملتا ہے لوگوں سے بات کرنے کا دین کے بارے میں۔ یقین جانے دنیا کی ہر کتاب مجھے کوٹ کر رہے ہیں سوائے قرآن کے، اور بلا جھجک کہہ رہے ہوتے ہیں جی دیکھیں یہ بات قرآن میں لکھی، حالانکہ بات لکھی نہیں ہوتی قرآن جو لوح محفوظ سے آئی ہے، آپ لوح محفوظ سے آئی ہے، اور پھر قرآن الٹیمیٹ ایک وہ ہے، اور قرآن اس کو رتبہ دیں، اللہ کا واسطہ ہے کہ جو قرآن اپنے آپ کو رتبہ دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میں سٹینڈرڈ ہوں، میں کرائٹیریا ہوں، میں خدا کے الفاظ ہوں۔ قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے میں میزان ہوں، میں فرقان ہوں، میری بیس کے اوپر قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا کیا صحیح تھا کیا غلط تھا۔ تو صرف یہ میری ریکویسٹ ہے، چاہے آپ مسلمان ہیں چاہے آپ مسلمان نہیں ہیں، چاہے آپ اسلام کو ٹھیک مانتے ہیں چاہے نہیں مانتے، ایک بار ایک کتاب ہے، زیادہ سے زیادہ اگر آپ فوکسڈ ایفرٹ کریں گے آپ کو شاید 3 یا 4 مہینے لگ جائیں گے، بس کور ٹو کور ایک بار پڑھ لیں، جو سوال ذہن میں آتے ہیں ان کو لکھ لیں اور ان سوالوں کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بس یہ اگر میں ایک چیز کمیونیکیٹ کر پاؤں تو میرا خیال ہے کہ میرا مقصد اوکے۔ اور یہ جو میں بھی غلط ہو سکتا ہوں اور یہ دروازہ کہ میں غلط ہو سکتا ہوں یہ مرتے دم تک بند نہیں کرنا، ورنہ آپ ان چیزوں کا شکار ہو جائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ان چیزوں کا شکار ہو جائیں گے جس کے بعد پھر وہ انسان نہ بن جائے کہ حق سامنے آ گیا لیکن آپ نے کسی تعصب کی وجہ سے اس کو ماننے سے انکار کر۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میں یہ سن چکا ہوں یا پڑھ چکا ہوں یا مجھے کسی نے کہہ دیا، بس میں نے مان لیا یہ، کیونکہ سونے کہا تھا کہ میں غلط ہوں، اور اپنے آپ کو غلط کہنے میں کبھی کوئی شرمندگی محسوس نہ کریں، کبھی کوئی آر محسوس نہ کریں کہ جی میں غلط تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ صفت کہ انسان مان لے کہ میں غلط تھا، میرے سے غلطی۔ دیکھیں آدم اور حوا کا قصہ سب نے پڑھا ہوا ہے، آدم اور شیطان کا قصہ، حضرت آدم کا اور شیطان کا قصہ۔ ابلیس کو شیطان اس چیز نے بنایا کہ اس نے غلطی کی، اس سے کوتاہی ہوئی اور وہ اس کوتاہی کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ جی ہاں، عذر گناہ بدتر از گناہ، وہ اس پہ کھڑا ہو گیا کہ جی میں تو غلط نہیں تھا۔ اور حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا کہ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اپنے آپ کو غلط تسلیم کرنا، معافی مانگنا، رجوع کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت عظیم چیزیں ہیں۔ تو دنیا کے کہنے میں نہ آئیے گا کہ آپ چھوٹے ہو جائیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے مان لیا میں غلط ہوں، دنیا کے کہنے میں نہ آئیے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے ہائیسٹ کوالٹی ہے یہ اپنے آپ کو ماننا کہ میں۔ سبحان اللہ۔